बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैनल रूहानी स्कॉलर शाह हुसैन इब्न 18 साल चिल्लाका सुनने वालों को शाह हुसैन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, इस वक्त हमारा मज़मून है पौधों के सहरी जादुई राज। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हर चीज़ में अपने मुख्तलिफ राज मख्फी रखे हैं, जिनमें से कुछ बातें तो ऐसी होती हैं कि इंसान का ज़हन समझता है, मानता है, हर इंसान उसको समझता है, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको सिर्फ़ और सिर्फ साइंटिफिक सोच, ब्राइट दिमाग लोग ही समझते हैं, जबकि महज मादियत परस्त या मोटे दिमाग, आम अल्फाज में जिसको कहते हैं मोटे दिमाग के लोग नहीं समझ पाते। तो सामीन, इस वक्त हमारा मौजू है पौधों के जादुई राज। तो हम आपको बताएंगे कि पौधों में वो कौन सी ऐसी खुसूसियात हैं जो इंसान की आम जहन से बालातर हैं। जादू का लफ्ज़ जहाँ भी आता है, ये तो हमने आज से 30 साल पहले भी लिख दिया था कि जो समझ में ना आए वही जादू है। हालांकि ये अलग मजमून है। रूहानियत की भी, जादू की भी कोई बुनियाद होती है। बेबुनियाद दुनिया में कोई चीज़ ना है, ना हो सकती है। अभी हम आपको एक बेल के मुतल्लिक़ बताते हैं। ये बेल कौन सी है? ये एक मशहूर और मरूफ सब्ज़ी है। ये हमारे पंजाब में भी होती है, सरहद में भी मैंने देखी है, मुख्तलिफ इलाकों में होगी। इसको हमारी ज़बान में इधर कहते हैं टिंडे। याद कर लें, कौन सी सब्ज़ी? टिंडे। टिंडे लिखते हैं, और आम तौर हमारे सराइकी या पंजाबी लोग टिंडे बोलते हैं। अभी क्योंकि फार्मी बीज आ गए हैं, मुख्तलिफ सब्ज़ियों में, मुख्तलिफ पौधों में, मुख्तलिफ फसलों में नए नए बीज आ गए हैं, जिनकी वजह से उनकी शक्ल व शुबाहत में भी कुछ फ़र्क आ गया है, ज़ायके में भी फ़र्क आ गया है, और उनके ज़ायके और शक्ल व शुबाहत के साथ साथ कई चीज़ों के सहरी ख़वास में भी फ़र्क आ जाता है। तो मैं इस वक्त उस टिंडे की बात कर रहा हूँ जो देसी टिंडे कहलाते हैं, जिसका जो फल होता है, टिंडा जिसको कहते हैं, जिसको पकाते हैं हम लोग घरों में हांडी में डालकर। उस टिंडे के ऊपर बारीक बारीक बाल नुमा रेशे होते हैं। जो देसी टिंडे होते हैं उनके ऊपर बारीक बारीक बाल नुमा रेशे होते हैं। और अभी कुछ नई जिनसे भी टिंडों की आ गई हैं, जिनमें वो रेशे नहीं होते, वो टिंडे बिल्कुल यानी साफ शफाफ होते हैं रेशों से। तो यहाँ मैं आपको उस टिंडे की खसूसियत बता रहा हूँ जिसके बहर अतराफ़ में बारीक बारीक रेशे होते हैं। अपने तक हम आपको ये टिंडे वीडियो में दिखाने की कोशिश भी करेंगे। तो सामीन, इस टिंडे में हैरत अंगेज़ बात कौन सी है? एक बेल है, किसी के साथ 10 टिंडे लगते हैं, किसी के साथ 50 लगते हैं, किसी के पास साथ 15 लगते हैं, किसी के साथ 20 लगते हैं। टिंडे की किसी भी बेल से आप सिर्फ़ और सिर्फ एक टिंडा तोड़ लाएं, घर में लाकर उसको आप जैसे आम तौर तनूर हमारे घरों में ताया जाता है रोटियां पकाने के लिए, तो तनूर तपने के बाद जब आग ख़त्म हो जाती है तो अंगारे में बाज़ औक़ात हमारी माएँ बहनें, घर वाले लोग बैंगन को भूनने के लिए उसमें डाल देते हैं। तो इसी तरह बैंगन को की तरह आप एक टिंडा जिसके साथ रेशे होते हैं, देसी टिंडा जो कदीम से आ रहा है,
سالن پکانے میں کام آتا ہے، آپ اس کو بیل سے توڑ کر لے آئیں اور اس بیل کو نشان لگائیں کوئی مخصوص، جیسے اس بیل کو نقصان نہ پہنچے، لیکن دوسرے بیلوں میں آپ یہ پہچان سکیں کہ یہ بیل ہے جیسے ہم ٹینڈا توڑ کر گئے تھے۔ اس ٹینڈے کو آپ تنور کے انگاروں میں ڈال دیں اور ایسے ڈال دیں کہ وہ بھون جائے جیسے بینگن بھون جاتا ہے۔ تو سامعین، آپ یہ سن کر بھی حیران ہوں گے اور آزما کر بھی حیران ہوں گے کہ جب آپ وہ ٹینڈا جلائیں گے وہ بھون جائے گا، نکال کر آپ تو اس کو خواہ پھینک کے خواہ اس کی چٹنی بنائے خواہ کچھ لائے، پرانے دور میں اس کی سے سالن بھی بناتے تھے ٹینڈے بھون کر، وہ تو آپ کی مرضی ہے۔ لیکن اس میں عجیب خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایک ٹینڈا ادھر بھونا گیا ہے، بیل سے خواہ 1000 میل دور، خواہ 1 کلومیٹر دور، خواہ 10 گز دور۔ تو ٹھیک 15 دن سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ جس بیل سے آپ نے وہ ٹینڈا توڑا تھا وہ بیل جل کر راکھ ہو چکی ہوگی، وہ بیل پوری جل کر ختم ہو چکی ہوگی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بعض درخت ایسے ہیں، بعض پودے ایسے ہیں، بعض سبزیات ایسی ہیں، بعض بیلیں ایسی ہیں کہ جن کا ٹوٹنے کے بعد بھی اپنے پھل سے روحانی تعلق رہتا ہے۔ ابھی میں آپ کو دوسری ایک چیز اس طرح کی بتاتا ہوں اور اس میں آپ کو میں اس کا نفع اور نقصان بھی بتاؤں گا۔ دوسرا، ادھر ایک پنجاب میں پودا ہوتا ہے جس کو ہم عام طور سر کہتے ہیں، عام ریگستانی علاقوں میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے، کئی جگہ یہ روڈوں کے کنارے بھی پایا جاتا ہے، کئی جگہ نہروں کے کنارے بھی پایا جاتا ہے، یہ خاص کر ضلع مظفر گڑھ تھال کے علاقے میں عام پایا جاتا ہے۔ تو سر کہتے ہیں، کئی لوگ اس کو سروٹ بھی کہتے ہیں۔ اس کا تقریباً اندازاً جو ہے وہ 6 سے 10-12 فٹ تک قد ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ جو لکڑ لگتی ہے اس کو کانا کہتے ہیں، جس سے کہ مختلف چیزیں بنتی ہیں۔ اور سر ہمارے پنجاب میں ایک مشہور و معروف پودا ہے، اور یہ پودا ہم نے معلوم کیا تھا سرحد دیوانہ بابا، پیر بابا، سوات اور سرحد کے دیگر علاقوں میں، سوابی میں، دیگر علاقوں میں بھی پایا جاتا ہے، لیکن پشتو میں اس کا نام کچھ الگ ہمیں بتایا گیا تھا۔ اس پودے کے سحری خواص کیا ہیں؟ جناب، اس پودے میں یہ عجیب خصوصیت ہے کہ اگر جس گھر میں کوئی بھی چھوٹا معصوم بچہ ہے، 40 دن کا ہے یا اس سے چھوٹا ہے، حد 3 مہینے سے بڑے کا نہیں، اس پودے کے تنے جس کو ہم سر کہتے ہیں، ادھر اس سر کو یہ جو روٹیاں رکھنے والے چھاپے ہوتے ہیں اس میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو سر کے پودے کو ایک تنے کو یا 2 کو یا 10 کو یا 20 کو، کچھ تنے کو، حالانکہ وہ سر ادھر کیونکہ جنگل میں عام ہوتی ہے، وہ جب کاٹتے ہیں سر کے پودوں کو، وہ جب سوکھ جاتی ہے تو تنکوں کے طور پر عام ہمارے گھروں والے لوگ جو ان کو جلاتے ہیں چولہے میں، لیکن یہاں اس سوکھی سر سے مراد نہیں ہے، یہاں مطلب یہ ہے کہ سر کے پودے سے اس کے جو بڑے بڑے لمبے تنے ہوتے ہیں وہ سب آپ 10-20 توڑتے ہیں، اور جہاں وہ بچہ سو رہا ہے اس سے 2 کمرے یا 4 کمرے، یہ سمجھ لو زیادہ سے زیادہ 20 گز دور تک اس سر کو جلایا جاتا ہے، اس سر کو جلایا جاتا ہے، خاص کر اگر بچے کی والدہ جلاتی ہے تو، یعنی اس سر کا دھواں اتنا ہو کہ زیادہ یا تھوڑا معمولی سے معمولی بھی اس کمرے تک پہنچ جائے جہاں وہ معصوم بچہ سویا ہوگا۔ اس سے کیا ہوتا ہے، وہ جو سر ہوتی ہے اس کے اگر الٹ رخ آدمی کی جلد پر لگے تو آدمی کے جلد کو کاٹ دیتی ہے، زخم کر دیتی ہے، ہم اس کو چیر کہتے ہیں۔ تو اس سر کے جلانے سے جب ماں اس سر کو تنکوں کو جلاتی ہے تو جناب اس سر کا یہ عجیب اثر ہے کہ بچے پر اس کے جلنے کے نشانات پڑ جاتے ہیں، جیسے آگ سے انسان جلتا ہے اور انسان پر وہ اپنا نکل آتے ہیں چھالے سے، اسی طرح معمولی کیونکہ معصوم بچہ ہوتا ہے تو اس کے لحاظ سے معمولی جلنے کے
وہ چھالے نکل آتے ہیں، نشان پڑ جاتے ہیں۔ ابھی یہ تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ یعنی سر کا عجیب اثر ہے کہ اس کا پودا کہاں جلا، دھواں اس کا کہاں گیا، اور اس کے پودے کے پتوں کے جلانے کے اثرات، جلایا مانے اور جلنے کے اثرات اس کے جو ہیں بیٹے پر پڑتے ہیں، کا بیٹی ہے کا بیٹا۔ ابھی میں آپ کو اگر سر سے کوئی بچے کے اوپر وہ جلنے کے نشان پڑ گئے ہوں اور چھالے پڑ گئے ہوں تو اس کا حل بتاتا ہوں، غور سے سنیں۔ بچے پر پھلویں نکلیں، آگ جلے جیسے یا چیر کے نشان پڑ جائیں تو آپ ذیلی عمل کریں، انشاءاللہ وہ نشان ختم ہو جائیں گے، بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کم از کم 7 عدد اسی سر کے تیلے لے کر، اسی جنگل سے انہی پودوں سے لے کر سر، جو کہ لمبائی میں کم از کم فٹ لمبے ضرور ہوں، کیونکہ اس کے تیلے 4 فٹ بھی لمبے ہوتے ہیں، 9 فٹ بھی لمبے ہوتے ہیں، جو کہ کم از کم فٹ لمبے ضرور ہوں، کو جس طرف سے کاٹا ہے، یعنی جس طرف سے ان تنکوں کو تنوں کو توڑا ہے سر کے، کٹی ہوئی طرف کو دیسی گھی آپ لگائیں گے۔ اگر دیسی گھی نہیں ملتا تو مجبوراً آپ تر گرم روغن یعنی بادام پنولا وغیرہ پیاز خوب لگا کر تر بتر کریں گے۔ اس سرے کو تر بتر کرنے کے بعد آپ وہ تیلے بچے کے نزدیک جلا دیں، تو بس کچھ 2-4 دنوں کے اندر وہ جو سر کے تیلوں کے جلنے کی وجہ سے بچے کے جسم پر جلنے جیسے نشان ظاہر ہو گئے تھے، وہ نشان بن گئے تھے، وہ ختم ہو جائیں گے، اور وہ زخم وخم سب کچھ ختم ہو جائیں گے، بچے کی شکایت ختم ہو جائے گی اور بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو سامعین اس پر غور کیجئے کہ اسی چیز سے بچہ بیمار ہوا اور اسی چیز سے بچہ ٹھیک ہو گیا، لیکن اس چیز کے جلانے میں فرق ہے، اور دوسری چیز یہ بھی کہ جلایا بھی بیماری کے وقت جلایا اس سے دور گیا ہے، اور ٹھیک ہوتے وقت اس کے قریب جلایا گیا، اتنا فرق ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں عجیب و غریب خصوصیات رکھی ہیں۔ اللہ کی تعالیٰ کی قدرت پر غور و فکر کرنا نفلی عبادت سے 70 گنا بہتر ہے۔ یہ حدیث پاک ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند ہوگی۔ ویڈیو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو موصول ہو سکے، گھنٹی کا بٹن دبایا کریں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ، السلام علیکم۔